काठमांडू एयरपोर्ट पर रॉयल नेपाल एयरलाइंस के जहाज़ ने ठीक 4 बजे रनवे की तरफ बढ़ना शुरू किया। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठा था। इस वक्त मैं हकीकत में डरा हुआ था। खौफ की लहरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थीं। मेरी नज़र एयरपोर्ट बिल्डिंग के एक कोने से दूसरे कोने तक लगी हुई थी। हर लम्हे ख्याल गुजरता था कि अब पुलिस की जीप नमूदार होगी, पायलट जहाज़ को टैक्सी वे पर ही रोक देगा और पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। अगरचे ऐसे मरहले पहले भी मुझ पर कई बार गुजर चुके थे, लेकिन 3.5 साल मुसलसल ज़िंदगी और मौत का खेल खेलते खेलते मैं अब ज़हनी तौर पर टूट फूट चुका था। और अब तो बात यहाँ तक आन पहुँची थी कि एक तरफ आज़ादी, अपना वतन, अपना घर और घर वाले, और दूसरी तरफ थर्ड डिग्री टार्चर के साथ अजियतनाक मौत। और इन दोनों के बीच महज चंद मिनटों का फ़र्क था, महज चंद मिनटों का। किस्मत ने ज़िंदगी की बाजी खेलते हुए मुझे हमेशा 3 इक्के दिए, लेकिन हर बार तो 3 इक्के नहीं मिलते, और अब तो ये मेरा आखिरी दाव था। अगर बाजी उलट पड़ी तो। खौफ की एक लहर ने मुझे झटका दिया। मैंने आंखें बंद कर लीं और सब कुछ उस कादिर मतलक पर छोड़ दिया जिसकी ताकत और कुदरत की कोई हद नहीं। इंसानी जद्दोजहद की एक हद होती है, उसके बाद वो महज मजबूर, लाचार और तलबगार होता है रब्बे ज़ुल इकराम की रज़ा का। मुझ पर एक गनुदगी सी छा गई। अचानक एयर होस्टेस की मधुर आवाज़ ने मुझे गनुदगी से बाहर ले आई। सेफ्टी बेल्ट्स खोलने और सिगरेट पीने की इजाज़त मिल गई थी। मैंने सिगरेट निकाल के सुलगाया और एक लंबा कश लिया। जहाज़ हिमालय की बर्फ़ पोश चोटियों को नीचे छोड़ता हुआ बुलंद हो रहा था। माउंट एवरेस्ट की चोटी दाईं तरफ साफ दिखाई दे रही थी। जहाज़ के अक्सर मुसाफिर ये चोटी देखने के लिए जहाज़ की इस जानिब खिड़कियों की तरफ आ चुके थे, लेकिन मेरा जहन सिगरेट के धुएं के मरगुलों के साथ माजी की तरफ जा रहा था। 3.5 साल, 1185 दिन, और इन 1185 दिनों में बीते हुए अनगिनत वाक़यात एक तेज़ रफ्तार फिल्म की तरह मेरे जहन के पर्दे पर से गुजरते गए। जल्द ही पहाड़ ख़त्म हो गए। एयर होस्टेस ने बताया कि अब हम बांग्लादेश पर से गुजर रहे हैं और दरिया कर्नाफली का डेल्टा हमारे नीचे है। दर्जनों पाटों पर में तकसीम डेल्टा मीलों तक फैला हुआ था, और शाम के ढलते हुए साए सूरज की तिरछी शुआओं ने दरिया कर्नाफली की इन दर्जनों शाखों में एक आग सी लगा रखी थी। शायद ऐसे ही किसी मंजर के फरेब नज़र ने मुजीबुर रहमान को मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करके हमार देश तुम्हार देश नार देश कहने पर मजबूर किया था। लेकिन यह तो महज अक्स था, फरेब नज़र था, जिसे सच समझ कर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत को दो रख कर दिया गया। इस वक्त बांग्लादेश बने कई साल बीत चुके थे, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के लिए लफ्ज़ बांग्लादेश मेरे दिमाग में कहीं फिट ना होता था। और आज भी यही हाल है कि चाहे कितनों को बुरा लगे, मैं इस खत्ते ज़मीन को साबिक मशरक़ी पाकिस्तान ही कहता हूँ। जैसे दूरी और जुदाई से खून के रिश्ते नहीं टूटते, वैसे इस खत्ते ज़मीन को साबिका मशरक़ी पाकिस्तान कहने से अपनायत का एक अनदेखा रिश्ता महसूस होता है। अपना था फिर साबिक हो गया, ये रिश्ता कायम रहा तो साबिक फिर अपना हो सकता है। हमारे जहाज़ की मंजिल बैंकॉक थी और मुझे बैंकॉक के पाकिस्तान के सफारत खाने से कराची के लिए हवाई टिकट लेना था। ये वाक़या अचानक मेरे जहन में आ गया। ये तो वाक़यात की तसलसल का एक हिस्सा है जिसे मैंने आपकी आगाही के लिए बयान कर दिया। मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ, मैं इसे आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे अफगान एयर के जहाज़ पर भी भेजा जा सकता था जो पाकिस्तानी महाजरों के लिए चार्टर किए थे, लेकिन अफगान एयरलाइन के जहाज़ दिल्ली के हवाई अड्डे पर ही फीलिंग के लिए उतरते थे। इस दौरान भारतीय सीबीआई और फौजी जासूसी इदारों के कारकुनान जहाज़ में आकर मुसाफिरों को चेक करते थे, और अगर इनमें कोई मतलूब शख्स होता तो उतार कर ले जाते, और मेरा नाम तो इनके मतलूब अफराद में बहुत नुमाया था। फिर काठमांडू में से भारतीय सफ़र खाना मेरी असलियत का इल्म हो जाने पर मेरी नकल हरकत और मुसलसल कड़ी नज़र रखता था, इसलिए मुझे काठमांडू एयरपोर्ट पर चीन की सिफारती गाड़ी में लाया गया। इमिग्रेशन के कागजात भी उन्हीं के वसाइल से मेरी गैर मुजदी में मुकम्मल हुए, और जहाज़ की रवानगी के वक्त जब सीढ़ियाँ बनाई जा रही थी, सफारती गाड़ी जहाज़ के करीब आई और मुझे जहाज़ में बिठा दिया गया। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद जब तक जहाज़ ने खासी परवाज़ न कर ली, अंदेशे मेरे दिमाग में सर उठाते रहे। जहाज़ रॉयल नेपाल एयरलाइंस का था और बहुत कम मुसाफिर थे। मैं ज़्यादातर खाली सीटों के हिस्से में एक सीट पर बैठा। बैंकॉक तक का सफ़र 6.5 घंटे का था। जहन ने माजी में छलांग लगाई और वहाँ रुका जहाँ 16 दिसंबर 1971 का मनहूस दिन था। मैं तरबेला डैम में APRO ऑफिसर था। माकूल तनख्वाह थी, जहाँ कंपनी ने बहुत सी सहूलतें दे रखी थी और ज़िंदगी नहायत सुकून से गुजर रही थी। भारत से हमारी जंग जारी थी। हमारे ज़राए अबलाग कामयाबी के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। कभी चीनी इमदाद, कभी अमरीकी छठी बहरे बेड़ी के करीब आमद के मुज़दे सुनाए जा रहे थे।
यूएनओ में हज़ारों साल तक जंग जारी रखने के अहद किए जा रहे थे। जंग बंद करने के लिए पोलैंड की करारदाद, जिससे आलमी ताकतों की हिमायत हासिल की, हमारे वक्त के सरबराह ने फाड़ दी थी। ये महसूस कराया जा रहा था कि आइंदा चंद दिनों में ही भारत घुटने टेक देगा और जंग बंदी के अवैध मकबूजा कश्मीर में हमें तश्तरी में रखकर पेश करेगा। जनरल नियाज़ी इन दिनों मशरक़ी कमान के सरबराह थे और उनके इस दावे की बड़ी तशहीर की गई कि भारतीय अफवाज को वापस इनकी सरहदों में धकेल दिया गया है और भारतीय टैंक की लाश पर से ही गुजर कर ढाका में दाखिल हो सकती है। लेकिन बीबीसी की यह खबर बिजली बनकर गुजरी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी अफवाज हथियार डालने का मुआहदा कर चुकी है और जनरल नियाज़ी ने इस रस्मदारी के लिए अपने पुराना साथी भारतीय जनरल अरोड़ा को ढाका आने की दावत दी। यकीन जानिए, पहले तो इस खबर को सच मानने पर दिल ही न लगा कि मुसलमान हिंदुओं के आदि हथियार भी डाल सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का चंद हज़ार नौजवानों के साथ राजा दाहिर को शिकस्त देना, महमूद गजनवी के 17 हमलों में जिनमें सवारों की तादाद कभी भी 10,000 से ज़्यादा न थी, हिंदुस्तान भर के राजाओं की लाखों की अफवाज को हर बार शिकस्त देना और सोमनाथ तक पहुंच जाना और बेशुमार ज़रूर जवाहिर को ठुकरा कर बुत फरोश बनने के बजाय बुत शकन कहलाना, हिंदुओं की सबसे बहादुर ज़ात, राजपूतों की सबसे आला नस्ल सूरजवंशी की चौदह भाई से शहनशाह अकबर का शादी करना, जबकि हिंदुओं के धर्म के मुताबिक इन पर मुसलमानों का साया पड़ने से भी वो नापाक हो जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राजा जयचंद को 4 मरतबा शिकस्त देना और हर बार इससे अपने पाँव धलवा कर छोड़ देना। वो कौम जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर, नूर जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और टीपू सुल्तान जैसे जर्नल पैदा हुए, जिनका नाम सुनते गैर मुस्लिम हुक्मरान खौफ से कांपने लग जाते थे। आज इस कौम की सबसे बड़ी सल्तनत में मुसलमानों की फ़ौज की सबसे बड़ी तादाद इस कौम के सामने हथियार डालने पर मजबूर हुई, जिस पर 1000 साल तक मुसलमानों को हुक्मरानी की थी। मुसलमानों की तारीख में 1400 बरस की कामयाबी के सिलसिले के बाद यखलकती नाकामी और इतनी बड़ी नाकामी जिसने पाकिस्तान को दोलख कर दिया, जहन को कबूल न थी। ये नाकामी बिला जवाज़ न थी। मुसलमानों को जब भी कभी हजीमत का सामना हुआ, इसकी वजह महज और महज गद्दारों का किरदार था। और 1971 में तो मशरक़ी पाकिस्तान के भोले भाले अवाम को गद्दार लीडरों ने ऐसा बहका दिया था कि मगरबी पाकिस्तान को अपने सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगे थे। और फिर सब कुछ लुट जाने के बाद जब इन्हें होश आया तो इन्हीं गद्दार लीडरों का जो हशर किया वो सब जानते हैं। असल मौजूद से मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ, लेकिन अपनी दास्तान लिखने का एक मकसद मेरा ये भी है कि अपनी नौजवान नस्ल को बताऊँ कि मज़हब से दूरी हमें कहाँ ले आई है। हम भटके हुए कहीं इतनी दूर न निकल जाएं, वापसी मुमकिन न हो। आपस में दस्तों गिरबान होने के बजाय हमें इन ताकतों की गिरफ्त से न सिर्फ निकलना है बल्कि इन्हें नाबूद करना है। नाम के भी कहाँ वक़ार से विकी, कम जमील से जिम्मी और अकील से इक्की ना बन जाए। सिर्फ एक वाक़ई मुख्तसर तशरीह के बाद असल मौजू पर आ रहा हूँ। खाने काबा में वैसे तो रसूल के वक्त सैकड़ों बुत रखे हुए थे, जिनमें 2 बड़े बुत लात और मनात थे, यानी दूसरे बुतों के सरदार थे। बुत परस्ती हिंद से निकल कर हिजाज और मक्का तक जा पहुँची थी। 100 की अदद को फ़ारसी में सद, अरबी में मीत और अंग्रेज़ी में 100 कहते हैं। 100 संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। मनात नामी जो बुत खाने काबा में था, इससे 100 गुना ताकतवर सोमनाथ था। सोमनाथ का बुत मंदिर के एक खास कमरे में हवा में मुअल्लिक था, लोहे का बना हुआ था। हिंदू इस वक्त तक मक़नातीस दरियाफ़्त कर चुके थे। उस कमरे का फर्श, छत और दीवारें मक़नातीसी लोहे की बनी हुई थी। सोमनाथ के बुत को इस तरह मुअल्लक़ किया गया था कि चारों दीवारों, छत और फर्श की मक़नातीसी कशिश से वह हवा में बगैर किसी सहारे के खड़ा रह सकता था और इसी ऐसे से बुतों का सरदार कहा जाता था। मैं समझता हूँ महमूद गजनवी जो गुनाह भी किए, सोमनाथ को तोड़कर इसने इन गुनाहों का कफ़ारा कर दिया। महमूद गजनवी वापसी पर अपने हमरा सोमनाथ का दरवाज़ा ले गया था, जो काबुल के अजायब घर में 1948 तक मौजूद था। अफगानिस्तान के फरमारवा ने वो दरवाज़ा वापस भारत को कर दिया और इस दरवाजे पर आकर भारत ने सोमनाथ मंदिर की तामीर शुरू की, जिसकी बहुत तशहीर की गई। इस मौके पर पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाक़त अली ख़ान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कौम से अपील की थी कि जिस तारीख को सोमनाथ की तामीर नौ शुरू हो, उस रोज़ पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम महमूद रखा जाए। आज यहाँ न सिर्फ महमूद की बल्कि खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मूसा बिन नसीर, सलाहुद्दीन अय्यूबी और टीपू शहीद की बहुत ज़रूरत है। मुझे यकीन है वह अल्लाह वहदहू ला शरीका की रहमत पर कि हमारे मुल्क में इंसाफ के मालिक बहुत सारे जवान होंगे जिन्हें न सिर्फ एहसास दिलाने की ज़रूरत है। अब आता हूँ मैं अपने असल दास्तान की तरफ। दुनिया भर में सिर्फ मुसलमानों को जंगजू कौम ही कहा जाता है। इसी जंगजू कौम की सबसे बड़ी सल्तनत के 2 लख्त होने और दुनिया भर में मुसलमान फ़ौजियों की सबसे बड़ी तादाद के हिंदुओं के आगे हथियार डालने का कोई मामूली सदमा न था। इस सदमे की वजह से 2 दिन हमारे घर में खाना ना पका। मुझ पर इस सदमे का इतना असर हुआ कि मैं हालत जुनून में इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अपनी गाड़ी में बगैर किसी मंजिल के निकल गया। जब ज़रा हवास संभले तो मैं जहलम से भी आगे जा चुका था। इस वक्त मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी गाड़ी टकरा जाए और मैं मर जाऊँ। हवास ज़रा संभले तो सोचा मायूसी गुनाह है, बजाय इसके कि मैं अपनी जान बिला मकसद ज़ाया कर दूँ।
کیوں نہ اسے ملک و ملت کے مفاد پر نچھاور کر دوں۔ 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور 17 دسمبر 1971 کو میرا بڑا بیٹا تربیلا کے کمپنی اسپتال میں پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کی صورت دو روز بعد دیکھی۔ کمپنی کا جنرل مینیجر اور میں چونکہ ایک ہی دفتر میں بیٹھتے تھے، اس لیے دن میں کئی بار اس سے ملنے کا موقع ملتا تھا۔ غالباً 20 یا 21 دسمبر کو وہ میرے کمرے میں آیا اور کہا کہ میں تمہیں لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد دوں یا پاکستان کے 2 لخت ہونے اور شکست کھانے کا افسوس کروں۔ میں نے اسے جواب دیا، قوموں کی تاریخ میں اتار چڑھاؤ میں 34 برس کا عرصہ کوئی حقیقت یا فیصلہ کن اثر نہیں رکھتا۔ 6 برس قبل اسی بھارت کو ہم نے ایسی شکست دی تھی کہ دوران جنگ اس کے نمائندے نے UN میں چلا چلا کر کہا تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ جنگ بندی کے فوراً بعد معاہدہ تاشکند پر دستخط ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری اپنی مکمل شکست سے بچنے کی خوشی برداشت نہ کرتے وہیں مر گیا تھا۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بارڈر سے 240 میل دور بھارتی حکومت نے اپنا دارالحکومت دہلی سے الہ آباد منتقل کر دیا تھا۔ بغیر اعلان جنگ کے حملہ کرنے والے بھارتی بارڈر سے صرف 14 میل کے فاصلے پر لاہور اور 6 میل کے فاصلے پر سیالکوٹ جیسے اہم شہروں تک بھی نہ پہنچ سکے، جبکہ اس وقت ان کے کمانڈر ان چیف نے اعلان کیا تھا کہ 6 ستمبر 1965 کی دوپہر کو میں لاہور جم خانہ میں چھوٹا پیک پیوں گا۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں چھم جوڑیاں کی چھاؤنی پر ہمارا پرچم لہرا رہا تھا۔ قصور سیکٹر میں بھارتی سرحد میں 11 میل دور ہم نے ان کے خاصے بڑے شہر کھیم کرن پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہم نے بھارتی فوج کے 300 سے زیادہ جہازوں کو ہوائی جنگ میں اور ہوائی اڈوں پر ہی تباہ کر دیا تھا۔ ہمارے ایک اکیلے ہوا باز محمود عالم نے سرگودا کے ہوائی اڈے پر ایسے ڈرتا ہے کہ شہید لیاقت علی خان نے بھارت کو صرف غصہ ہی دکھایا تھا کہ بھارت ڈر کر اپنی فوجوں کو بارڈر سے بہت پیچھے لے گیا تھا۔ لیکن افسوس اب ہماری قوم سیاسی لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر پڑ چکی تھی، جس کا نتیجہ ہمیں اس شکست کی صورت میں ملا۔ میں نے جنرل مینیجر کو کہا کہ تم مجھے بچے کی پیدائش کی مبارکباد دو، کیونکہ یہ بچہ ایک نئی شہر کی نوید لے کر آیا ہے۔ کہنے کو تو میں دل میں بہت ڈھارس دیتا تھا، لیکن دل تھا قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر جنوری 1972 کے دوسرے حصے میں میں نے ملازمت چھوڑ دی اور 1 ماہ کا نوٹس پیریڈ پورا کر کے اپنی فیملی کو اپنے آبائی گاؤں میں چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا اور افواج پاکستان کے انتہائی حساس ادارے میں جا کر خود کو کسی بھی قسم کے خطرناک کام کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ ادارے کے حکام پہلے تو حیران ہوئے کہ مایوسی کے اس دور میں ایک سویلن اس طرح خود کو رضاکارانہ پیش کر رہا ہے۔ قریباً 20 روز میں مختلف اقسام کے انٹرویو ہوتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ذرائع سے میرے پورے ماضی کو خنگال ڈالا۔ جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مجھے درپیش آنے والی مشکلات، زندگی کے خطرے اور پکڑے جانے کی صورت میں انتہائی تشدد سے ڈرانا چاہا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس ادارے کے لیے کام کرنے کا میرا ارادہ محض ایک وقتی جنون ہے تو میں بیک آؤٹ کر جاؤں۔ لیکن میری ثابت قدمی سے جب انہوں نے دیکھا کہ میں وقتی جنون کا شکار نہیں ہوں اور اپنے وطن کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو دل کی گہرائیوں سے تیار ہوں، تو پہلی ملاقات سے 1 ماہ کے اندر اندر مجھے باقاعدہ طور پر ادارے میں شامل کر لیا گیا اور 1 ہفتے کے اندر میری تربیت شروع کر دی گئی۔ میری تربیت کے لیے 6 ماہ کی مدت مقرر کی گئی تھی، جو میں نے 4 ماہ اور چند روز میں مکمل کی۔ ملک کی سلامتی کے پیش نظر تربیت کی تفصیلات میں نہ جا سکوں گا۔ مختصراً صرف یہ عرض کر سکتا ہوں کہ بے پناہ جسمانی مشقت، جوڈو، کراٹے، اسٹیٹک اینڈ موبائل سرویلنس کے طریقے، اور اگر خود دشمن کے جال میں پھنس جاؤں تو اس سے نکل جانے کے طریقے، اور سب سے اہم یہ کہ اس دوران مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا اور ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان، سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات بھی ازبر کرا دی گئیں۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرضے کے ہر وہ بات جو ایک پڑھے لکھے بھارتی سے توقع کی جا سکتی ہے، اس طرح میرے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ میں ایک مکمل بھارتی شہری کا روپ دھار گیا۔ اس کے بعد تشدد اور جسمانی اذیت برداشت کرنے کی تربیت دی گئی، کیونکہ میرے ساتھی یہ جانچنا چاہتے تھے میں کس حد تک تشدد اور اذیت سہ سکتا ہوں۔ پھر وائرلیس آپریٹ کرنا، چھاؤنیوں اور فوجی پڑاؤں پر حملے، معلومات کے حصول کے طریقے، غرضے کے ہر پہلو سے مجھے اپنے فرائض کے انجام دہی کے لیے پوری تیار کر دیا گیا۔ میری زندگی کی سب سے پہلی ملازمت، جو سابقہ پاکستان میں چٹاگانگ میں ایک مشہور کمپنی میں چائے کی بلینڈنگ کی تھی، وہ بھارت میں مجھے اپنے کور کے لیے بہت کام آئی۔ چائے کے تاجر کے طور پر میں ہر چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ میں ممبئی میں نیو ناگپاڑے کا رہائشی تھا اور یہاں تک مکمل انتظام کر دیا گیا تھا کہ اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے بتایا جاتا کہ ونود چوپڑا میرا کور نام یہاں رہتا ہے اور چائے کا کاروبار کرتا ہے۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنیوں سے مطلوبہ معلومات حاصل کرنا تھی اور یہی میرا اصل امتحان تھا۔
جس میں نے نہ صرف مطلوبہ معلومات حاصل کی بلکہ ان کے بعض حساس خفیہ راز بھی معلوم کر کے اپنے اساتذہ کو دیے۔ چنانچہ مجھے گروپ لیڈر کے طور پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 اور ساتھی تھے جو افواج پاکستان میں مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ ان میں وائرلیس ٹیکنیشین، بلاسٹنگ کے ماہر، مشن کے دوران خطرے میں پھنس جانے والے، نہیں ہماری نگرانی کرنے والے، اور ہم کہیں پھنس جائیں تو دشمن کو زیر یا ہلاک کرنے والے تھے۔ غرض کہ یہ ایک مکمل گروپ تھا، اس لیے گروپ لیڈر کے وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے اور خود اپنے فیصلے سے کوئی کام سر انجام دینے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے ان سے الگ رہنا اور ان سب کی رہائش کا علم رکھنا تھا، لیکن انہیں میری رہائش کا علم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھارت میں اپنے ہمدردوں سے رابطہ کرنے کی صرف مجھے اجازت تھی۔ غرض یہ کہ ہم 5 افراد کی ایک چھوٹی سی فوج اپنے مشن کے لیے بالکل تیار تھی اور ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا۔ ایک بات مزید یہ کہ ہم پانچوں کو پہلی بار صرف تربیت مکمل ہونے کے بعد چند لمحوں کے لیے ملوایا گیا۔ ایک دوسرے کے متعلق تفصیلی معلومات کسی کو نہ تھی۔ یہ ایسی مہموں کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی دشمن کی گرفت میں آ جائے اور تشدد برداشت نہ کر سکے تو اس صورت میں باقی ساتھیوں کے متعلق کچھ نہ بتا سکے۔ آخری کام جو اپنے رازوں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا وہ یہ کہ ہماری ایک ایک داڑھ نکال کر اس کی جگہ سخت پلاسٹک کی داڑھ لگا لی گئی تاکہ جب تشدد برداشت کرنے کی سکت نہ رہ جائے تو داڑھ کو چبا لیا جائے۔ داڑھ میں سائنائڈ بھرا ہوا تھا۔ دشمن کو راز بتا کر غدار کہلانے سے بہتر بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا کر شہید ہو جاؤ تاکہ آئندہ نسلیں تم پر فخر کر سکیں۔ یہ تھا ہماری تربیت کا مختصر احوال، جس کی تکمیل پر ہمیں بھارت میں اپنے مشن میں پوزیشن کر دیا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے مشن میں جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% سے زیادہ فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے ہمیں معلوم ہوا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارتی پاکستان کے اس مشکل دور سے فائدہ اٹھا کر مغربی پاکستان کو بھی نکلنا چاہتا ہے۔ بھارت کو اپنی افواج سے زیادہ اس وقت روس سے کیے گئے دفاعی معاہدہ پر بہت غرور اور بھروسہ تھا، جس کے تحت بھارت پر حملہ روس پر حملہ سمجھا جاتا۔ پاکستانی افواج نے دوران جنگ اسی بھارتی روسی معاہدے کی وجہ سے محض دفاعی جنگ لڑی تھی اور بھارت کو اسی وجہ سے موقع مل گیا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کے دفاعی لحاظ سے کمزور پوائنٹس پر حملہ کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ جنگ بندی کے وقت مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل علاقہ بھارت کے قبضے میں جا چکا تھا۔ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری پاکستان قوم مایوسی کا شکار تھی۔ ہمارا گروپ اسٹینڈ بائی پوزیشن میں تیار تھا۔ ہمیں 3 دن کی رخصت دی گئی اور ہدایت کی گئی کہ اپنا سامان گھر چھوڑ کر آئیں اور جوتوں کا صرف ایک جوڑا جو پہنا ہوا ہے اور 2 جوڑے ایسے جوڑے پینٹ شرٹ کے لائیں جن پر کوئی بھی نشان نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی ہمارے لیے روانگی کا گرین سگنل تھی۔ مجھ سے اپنے کاغذات پر اپنے ورثہ کے نام لکھوائے گئے، جن کی ایک کاپی مجھے اپنے ورثہ کو دینے کے لیے دی گئی۔ باقی ساتھی تو میرے باقاعدہ فوجی تھے، ان کے کاغذات پہلے سے ہی تیار تھے۔ دوران مشن موت کی صورت میں ورثہ کے لیے معقول رقم اور بہت سی سہولتیں دینے کا اندراج تھا۔ اس وقت میری والدہ قید حیات تھی، بیوی اور چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے ورثہ میں پہلے والدہ کا نام لکھا اور بعد میں بیوی اور بچے کا، اور 3 روزہ چھٹی پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی۔ میری بیوی تو کچھ نہ سکی لیکن میری والدہ نے میری اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بھی نہ بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں۔ انہیں تو صرف یہ علم تھا میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں۔ روانگی سے چند لمحے قبل میں نے والدہ کو بند لفافے میں کاغذات دیے اور کہا کہ انہیں نہایت سنبھال کر رکھیں۔ والد مرحوم کی قبر پر اس روز میں گھنٹوں موجود رہا۔ روانگی کے وقت والدہ بیوی اور بچوں سے اس طرح ملا جیسے شاید آئندہ ملاقات نصیب میں نہ ہو۔ میری جو اندرونی کیفیت تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ چہرے سے اس کا اثر زائل نہ ہو۔ بیوی اور والدہ کو بتایا تھا میں نے کہ کمپنی کی طرف سے مجھے شاید چند ماہ کے لیے سری لنکا جانا پڑے، اس لیے میری طرف سے خطوط آنے میں دیر ہو سکتی تھی۔ میں فون پر دفتر والوں سے آپ کی خیریت معلوم کر لیا کروں گا اور میں دفتر کے آدمی میری تنخواہ اور میری خیریت سے آپ کو آگاہ کر دیا کریں گے۔ یہ تمام باتیں میں نے اپنے سینئرز کی ہدایت کے عین مطابق کی تھی۔ گھر والوں کو یہ انتظام کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن میں نے انہیں سوال کرنے کا موقع نہ دیا اور شام کو 7 بجے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا، کیونکہ اگلی صبح 8 بجے ہمیں لاہور آفس رپورٹ کرنی تھی۔ لاہور میں آفس سے ہمیں ایک جیپ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو ہم ایک ہال میں موجود تھے جہاں بہت سی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں پر ہمارے سینئرز موجود تھے۔ چند لمحوں بعد سویلین ڈریس میں ایک صاحب داخل ہوئے جنہیں ہمارے سینئرز نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا۔ ان صاحب نے فرداً ہم سے مصافحہ کیا، ٹریننگ کی کامیاب تکمیل و مبارکباد دی اور کہا کہ آپ 5 افراد جس مشن پر جا رہے ہیں اس کی کامیاب تکمیل سے افواج پاکستان کو بہت مدد ملے گی، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور اگر اس دوران غداری کی زندگی اور شہادت میں سے کسی کو چننا پڑے تو شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔
ہمارا دشمن اتنا مکار ہے کہ زندہ رکھنے اور عیش و عشرت کے جھوٹے وعدے کر کے راز اگلوا لینا اس کا دھرم ہے، اور یہ سب کچھ راز جاننے کے بعد وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، بلکہ اذیت ناک موت سے ہمکنار کرے گا۔ ایک واقعہ جو انہوں نے بتایا میں انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کروں گا۔ سلطان ٹیپو شہید کے ساتھ غداری کرنے والے میر صادق کو انگریزوں نے جاگیر اور 7 پشت تک وظیفے سے نوازا تھا۔ وظیفے کی ادائیگی سرنگا پٹم کے خزانے سے ہوتی تھی۔ انگریز تو حکومت میں صرف اعلیٰ افسر ہوتے تھے اور دیگر کار حکومت ہندوستانی ملازم سر انجام دیتے تھے۔ یہ حقیقت کتنی عجیب اور افسوسناک ہے کہ 1857 میں جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک آزادی ملنے تک پورے بر صغیر میں انگریز سول ملازمین کی تعداد کبھی بھی 2500 سے زیادہ نہ رہی، اور یہ 2500 انگریز اپنے ہندوستانی ملازموں کے بلبوتے پر، جن میں 80% ہندو ہوتے تھے، پورے بر صغیر پر دھڑلے سے حکومت کرتے رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ میر صادق کے ورثا کو وظیفے کی ادائیگی کے لیے جب پکار پڑتی تھی تو چپڑاسی آج کل کی عدالتوں میں رائج طریقے کے مطابق اونچی آواز میں پکارتا تھا کہ میر صادق کے غدار کے ورثا حاضر ہوں۔ جیسے شہید ہمیشہ شہید زندہ رہتا ہے، ویسے ہی غدار کی غداری اس کے مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ پشت در پشت اس کی اولاد کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ تمہارے ابا و اجداد میں ایک غدار تھا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ بہادر شاہ ظفر کے سسر جنہوں نے بہادر شاہ کو گرفتار کرایا تھا، اس کی اولاد تقسیم ہند کے بعد نقل مکانی کر کے کراچی آ گئی ہے اور سرکاری محکمہ ملازمت اور تجارت میں مصروف ہے، لیکن وہ اپنے جد امجد کا نام تک نہیں لیتے، اور اگر کسی کو علم ہو جائے تو اسے نہایت عاجزی سے کہتے ہیں کہ اس بات کی بالکل تشہیر نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر کراس کرنے والی محض تمہاری اپنی ثوابدید پر ہوگا کہ اگر ایسا موقع آیا کہ تمہیں غداری و شہادت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم کس چیز کو ترجیح دو گے۔ اس مختصر سے تقریر کے بعد وہ ہم پانچوں سے بغلغیر ہوئے اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جسمانی اور ساتھ لائے ہوئے سامان کی بھرپور تلاشی لی گئی۔ ہمارے سگریٹ، ماچس، کپڑے سب کچھ لے کر ہمیں بھارتی سگریٹ، ماچس اور کپڑے دیے گئے۔ ہمارے ایئر بیگز لے کر ایسے ایئر بیگز دیے گئے جن پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ہمیں سائنائڈ سے بڑی داڑھیں اور 2 ڈاکٹروں نے لگائیں۔ ان کے ساتھ کچھ ایسا کیمیکل بھی لگا ہوا تھا جس سے یہ نہایت مضبوطی سے چپک گئی۔ ہم سب کو 5,000 5,000 کی بھارتی کرنسی دی گئی اور مجھے ایک کاغذ دیا گیا جس پہ دلی، آگرہ، ممبئی کے کچھ پتے درج تھے۔ کوڈز ورڈز بھی لکھے ہوئے تھے۔ یہ ان بھارتی ہمدردوں کے پتے تھے جن سے رابطہ کرنے پر مجھے روپیہ اور دیگر مطلوبہ اشیاء مل سکتی تھی۔ مجھے ایڈریس اور نام ازبر یاد کرنے تھے۔ جس اسٹیشن پر ہم جا رہے تھے وہ ایک نہیں بلکہ درجنوں میں تھا۔ اس کے علاوہ اہم نوعیت کی معلومات اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کام ملک کی بھلائی کے لیے مناسب نظر آئے وہ کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ مزید برآں مجھے ایک خصوصی مشن دیا گیا تھا، وہ تھا انڈین آرمی ہیڈ کوارٹر دہلی میں چیف آف انڈین آرمی کے دفتر کے کسی ملازم کو پلانٹ کرنا۔ ان دونوں فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں، اس لیے جو کچھ بھی ٹائپ کیا جاتا تھا کاربن پیپر سے اس کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں۔ کاربن کو 1 یا 2 بار استعمال کیا جاتا تو اس پر ٹائپ کی گئی عبارت بخوبی پڑھی جا سکتی تھی، اور اگر اس طرح استعمال شدہ کاربن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں اور صفائی کرنے والا دفتر کے اوقات کے بعد دوران صفائی وہ کاربن پیپر نکال کر ہمیں دے دے تو بہت ہی اہم معلومات ہمیں مل سکتی تھی۔ علاوہ سے بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدے دار تحفظ کے لیے رف پیڈ پر جو کچھ بھی لکھتے تھے اس سے اگلا صفحہ ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش پر جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ بڑے رینک کے افسران خالی صفحے کے صرف 2 یا 3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے، اور ردی کی ٹوکری ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ میرے خصوصی مشن میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ اور کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کو کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنے اور مطلوبہ کاربن اور پھٹے ہوئے کا سادہ کاغذ حاصل کرنا تھا۔ جب ایک بار کوئی یہ کام کر بیٹھتا تو پھر آئندہ اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل نہ تھی۔ ممکن ہے کچھ قارئین ہمارے ناجائز طریقے سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن دشمن سے اہم خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جاتا ہے۔ بھارت اور پاکستان میں اس وقت حساس محکمہ یہ طریقہ رائج تھا کہ جاسوسوں کو شکل اور جسمانی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر 100 افراد میں بھی گم ہو سکے۔ اس دور میں دونوں ممالک کے جاسوس فقیر، مجذوب، ملنگ یا بالکل نچلے درجے کا کام کرنے والوں کا روپ دھار کر دشمن ملک میں کام کرتے تھے۔ یہ بڑی مزے کا خیز بات تھی کہ برطانیہ کو اپنا قبلہ سمجھ کر پاکستان اور بھارت کے حساس محکمہ افسران کی تربیت اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اور اکثر ایک ہی کلاس میں ہوتی تھی۔ نتیجتاً دونوں ممالک کے افسران ایک ہی طرح کے طرز کے تربیت یافتہ ہوتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے آج کل امریکہ پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے۔ اس کا اندرونی مقصد ہماری افواج کی صلاحیت کو جانچنا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلومات اسرائیل کو دی جاتی ہے جو بالواسطہ بھارت تک پہنچ جاتی ہے۔ چند سال پہلے تک یہ
انتہائی حساس فریضہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانی انجام دیتے تھے، لیکن پھر پاکستانی سیاستدانوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ لیکن یہ سیاستدان دشمن سے بجائے خفیہ معلومات کے حصول کے دشمن کو اپنی خفیہ معلومات مہیا کرتے تھے، ورنہ کسی پاکستانی فوجی نے سکھ قوم پرستوں کی فہرست بھارت کو نہیں دی، اور نہ ہی کسی فوجی نے بھارتی ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان میں داخل ہونے کی بات کی۔ کسی فوجی نے بھارت کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا درجہ نہیں دیا۔ یہ نیک کام صرف سیاستدان ہی کر رہے ہیں۔ میں اپنے کٹکات اور شکل و صورت سے کسی سور پہلو سے بھی بھارتی نہیں لگتا تھا، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مجھے ڈھونڈ لینا بہت آسان تھا۔ غالباً میں پہلا شخص تھا جسے یہ مشن سونپا گیا تھا۔ بھارت میں اپنی شکل و شباہت کی وجہ سے مجھے پاکستانی جاسوس سمجھنے کا کم سے کم امکان تھا۔ مجھے بھارت کی اونچی سوسائٹی میں کھل مل جانا تھا اور اونچے درجے کے ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ پاکستان کی طرح بھارتی پولیس اور سی بی آئی والے نچلے درجے کے ہوٹلوں پر ہی ریڈ کرتے ہیں، اور 4 یا 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہونے کی ان میں بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ طلب علم ملازمت کے دوران وہاں غیر ملکی افسران ان کی فیملی کے لیے بنے کلب میں غیر میری رسائی تھی، اور اس دور کے مقبول ترین بال روم ڈانس میں میں خاصی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ بھارت میں قیام کے دوران مجھے ان خرافات سے بڑی مدد ملی۔ بھارت میں چوپڑا فیملی بہت مشہور ہے۔ یہ پنجابی بڑے قد والے اور سفید رنگت کے ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ونود چوپڑا کا نام دیا گیا۔ اس فیملی نے کاروبار، صنعت اور فلم انڈسٹری میں خاصا نام کمایا ہے، اور یہ سارے بھارت میں پھیلا ہوں۔ اس طرح میرے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف ہندو نام الاٹ کیے گئے۔ اس سے پہلے چند سطور میں ایک وضاحت پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جاسوس کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اہم اپنے مشن کی تکمیل ہے۔ بھارت میں ہندو نام کے ساتھ مجھے داخل ہو کر مجھے خالصتاً ہندو کے روپ میں کام کرنا تھا، اور اس کے لیے مجھے وہ سب کچھ بھی کرنا پڑا جس کے لیے اسلام میں ممانعت ہے۔ اب ہمیں اپنی دوران ٹریننگ اپنی رہائش گاہ پر لایا گیا۔ وہاں ایک بار پھر مشن کی بریفنگ اور احتیاطی تدابیر دہرائی گئی۔ سپہر 3 بجے ہمیں 2 پرائیویٹ کاروں میں لاہور اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ بصیر پور براستہ قصور کے ٹکٹ پہلے سے ہی خرید دیے گئے تھے۔ ہم سب سیکنڈ کلاس کے ایک ڈبے میں بالکل اجنبی بن کر داخل ہوئے۔ ہمارے 2 سینئرز بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ ایک دوسرے بات چیت کی قطعاً ممانعت تھی۔ رات 11:30 بجے ہم بصیر پور پہنچے۔ وہاں ایک سیف ہاؤس میں ہمارے کھانے اور سونے کا انتظام تھا۔ اسی سیف ہاؤس کے ایک حصے سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سینئرز نے ہمیں بتایا کہ کچھ بھارتی ہیں جو بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان سے آج تفتیش کی جا رہی ہے۔ سیف ہاؤس کے مختلف مستقل رہائشی بالکل خاموشی سے ہماری مطلوبہ اشیاء ہمیں پہنچا رہے تھے۔ ہم جب بھی کوئی سوال کیا وہ محض مسکرا کر خاموش ہو جاتے۔ دوسری صبح 9 بجے ہم نے بصیر پور سے کوچ کیا۔ 3 جیپوں میں ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ سفر مسلسل، کبھی نہر کی پٹری اور کبھی کچی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر جاری رہا۔ غروب آفتاب کے وقت قریب ہم خیموں کے ایک پڑاؤ میں پہنچے جہاں پاکستانی بارڈر فورسز کے جوانوں نے ہمارا خیر مقدم کیا۔ وہاں ہمارے سینئر نے بتایا کہ ہم باولپور میں منڈی صادق گنج کے قریب موجود ہیں۔ وہاں 2 اجنبی دیہاتیوں سے ہمیں ملوایا گیا۔ 10 روز بعد دلی میں ٹھیک 11 بجے ان میں سے ایک نے ہمیں ملنا تھا۔ تفصیلاً مجھے سمجھا دی گئی تھی۔ یہ دونوں دیہاتی لاہور کے مختلف معروف اسمگلر کارندے تھے، اور ہفتے میں 2 بار اسی راستے سے بھارت جاتے اور آتے تھے۔ پاکستان کی طرف سے بارڈر سے گزرنے اور واپس آنے کی سہولت دی گئی تھی، جس کے ابھی وہ پہلے سے گئے ہوئے گروپس کی ڈاک وغیرہ بھی لاتے اور لے جاتے تھے۔ یہ 2 اجنبی محض ہمارے گروپ کے لیے وقف تھے، اور ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی تھی کہ ہمیں مقرر وقت پر بارڈر کراس کرائیں اور قریب ترین بھارتی ریلوے اسٹیشن ہنومان گڑھ تک پہنچا دیں۔ انہیں پیسے دیے گئے کہ ہمارے لیے ہنومان گڑھ سے اجمیر شریف کا ٹکٹ خرید کر ہمیں دیں، اور فوراً واپس ہندوستانی بارڈر کے قریب گاؤں مرزا پور پہنچ جائیں، جہاں 2 افراد انہیں ملیں گے اور آخری شام تک ان کے ہمراہ رہیں گے۔ ادھر ہمیں علیحدگی میں ہنومان گڑھ سے بھٹنڈا کے ٹکٹ خریدنے کو کہا گیا کہ مخالف سمت میں جانے والی گاڑی میں سوار ہوں، جو اجمیر شریف میں جانے والی گاڑی سے 15-20 منٹ پہلے ہی آ جاتی ہے۔ یہ احتیاط در احتیاط کی تدابیر ہماری حفاظت کے لیے کی گئی تھیں۔ ہم سے گھڑیاں بھی لے لی گئی، اور ہمیں صرف ایک گھڑی دی گئی جو بھارت میں ہی مہیا تھی، اور اس وقت اس کی قیمت بھارت میں تقریباً 300 روپیہ تھی۔ رات کا کھانا 8:30 بجے تک کھا لیا گیا۔ کھانے کے بعد ہمیں فوراً ایک سیاہ لمبا انڈرویئر اور ایک سیاہ رنگ کی پورے بازوؤں کی بانیان دی گئی۔ ہم نے بوٹ بھی اتارے اور کپڑوں کے ہمراہ اپنے بیگوں میں رکھ لیے۔ اب ہمارے سینئر ہمارے ساتھ کچھ گپیاں کر رہے تھے، لیکن صاف دکھائی دیتا تھا کہ محض ہماری ٹینشن کو دور کرنے کے لیے تھی، ورنہ ان کے چہروں سے ہی پریشانی صاف ظاہر تھی۔ ان دونوں جنگ کے بعد بھارت اور پاکستان سیز فائر کی حالت میں تھے۔ پاسپورٹ اور ویزا نام کی کوئی شے نہ تھی۔ بارڈر پر دونوں طرف فوج کا اجتماع تھا۔ عین ممکن تھا کہ بارڈر کراس کے دوران ہی دشمن ہمیں گولیوں سے اڑا دیتا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت نے بارڈر کے قریب پاکستان BRB نہر کی طرح ایک نہر بنائی ہوئی ہے جو کافی گہری ہے۔ پاکستان کی طرف وہ ڈھلوان میں، جبکہ بھارت کی طرف بالکل سیدھی ہے۔ ہمیں وہ نہر کھڑے ہو کر بغیر آواز پیدا کیے تیر کر عبور کرنی تھی۔ اس کی ٹریننگ بھی ہمیں خوب اچھی طرح دی گئی۔
ہنومان گڑھ اسٹیشن بارڈر سے 8 میل کے فاصلے پر تھا. رات میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے. ہمیں ان سے دور رہ کر گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا. اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ دوران ٹریننگ ہمیں 11 میل مسلسل دوڑنے کی پریکٹس کیوں کرائی گئی تھی. اسٹیشن پہنچ کر ہمیں بنیان اور انڈر ویئر اتار کر عام شہری لباس لینا تھا اور دونوں اجنبی گائیڈ کو فوراً واپس بھیجنا تھا. ہمیں بٹھنڈا تک کے سفر کے دوران 2 الگ ڈبوں میں بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت ہرگز نہ کرنی تھی. یہ آخری ہدایت تھی. ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیاں چلنے کی آواز دی. ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے تقریباً دونوں طرف آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر دشمن فائرنگ شروع کر کے دشمن کی جوابی فائرنگ میں منسوخ کر دیا تھا. یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی. سینئرز نے ہمیں گلے لگایا. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ریز تھیں اور ان کی آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک. اپنی ذہنی حالت کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن اور مشن کی اہمیت دونوں یکساں تھی. گھر اور فیملی کا خیال ذہن سے بالکل نکل چکا تھا. ہمیں ایک 30 بور کا ریوالور اور ایک 100 گولیاں واٹر پروف پیکٹ میں دی گئی تھی جنہیں ہم نے اپنے بیگوں میں رکھ لیا تھا. بیگوں کو نہر عبور کرنے کے دوران سر پر باندھنے کے لیے رسیاں بھی دی گئی تھیں. 10:15 بجے ہمیں بارڈر کی جانب بڑھنے کا حکم ملا. ہم سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل پڑے.